वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीन जाने से कबल बलूचिस्तान उसके दारुल हुकूमत कोयटा का दौरा करते हैं। इस विजिट की कितनी अहमियत है, हसासियत है और उसका पूरा पस मंज़र क्या है, इस पर कहीं बात नहीं हो रही, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि दौरे चीन से कबल ये विजिट क्यों किया गया है। एक तो हमने इसके ऊपर बात करनी है और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद पाकिस्तानी जो मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं उनके बैंक्स में रखे गए पैसों को जब्त किया जा रहा है। इस खबरों की डिटेल्स क्या हैं, तफसीलात क्या है, अहमियत क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात पस पर्दा पाकिस्तानी हुकाम को कुछ पैगामात भी भेज रहा है। ये 2 से 3 डेवलपमेंट्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग में इन पर डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 20 मई 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपने कल यानी कि 19 मई 2026 को ये खबर देखी कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कोयटा का विजिट करते हैं, जहाँ पर बलूचिस्तान के जो गवर्नर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल करते हैं। वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास उसकी सदारत भी की, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल और कानून और तरतीब और तरक्याती प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायज़ा लिया है। तरक्याती प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायज़ा लिया है। इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया है, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में तलबा, अफसरान और फैकल्टी से खिताब किया है और तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात भी की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अवाम दोस्त तरीक़ाकार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए सिक्योरिटी के साथ साथ शामिल तरक्की, बेहतर गवर्नेंस और अवाम की फलाह बहबूद नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक मुसल्लह अफ़वाज अवाम के ताउन से पूरी तरह पर अज़म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों की तारीफ़ की और सूबे में अमन, नौजवानों की तालीम और रोज़गार के मौक़े, फ्रंटियर कोर की तैनाती समेत फौरी इक़दामात की हिदायत की है। अब ये तो वो बयानात हैं जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुए, रस्मी तौर के पर मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब इसका पस मंज़र समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि दौरे चीन से कबल बलूचिस्तान या कोयटा का दौरा किया गया। पाकिस्तान के अहम फैसला साज़म वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से। तो मामला ये है कि हमने इसके ऊपर भी तफसीली व्लॉग किया था, आपके सामने डिटेल्स रखी थी कि पाकिस्तान की तरफ से रूसी हुकाम को एक पेशकश की गई है। INSTC जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसको आप गवादर के साथ कनेक्ट कीजिए। इसी के ज़रिए आप सेंट्रल एशिया तक भी जाइए, ईरान का रास्ता भी मौजूद है और यहीं से आप खलीज तक भी जा सकते हैं और यूरोप तक भी आप जा सकते हैं। और इस तमाम मंजरनामे के अंदर CPEC की वजह से भी और INSTC की वजह से भी अब ये रशिया इस ऑफ़र को लेता है या नहीं लेता, ये तो बहरहाल बात की बात है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के जो हुकाम हैं या पाकिस्तान के फैसला साज हैं, वो अपना होमवर्क करना चाहते हैं और वो बलूचिस्तान की अहमियत इस सारे मंजरनामे के अंदर एक बार फिर उभर कर हमारे सामने आ रही है। क्योंकि चाहे CPEC हो, चाहे रूस पाकिस्तान की इस पेशकश को एक्सेप्ट करता है तो जाहिर है फिर गवादर को एक और मुनफरिद अहमियत हासिल हो जाती है और इसके साथ साथ पूरे सूबे को भी। लेकिन जो सूबे के हवाले से जो मुश्किलात हैं उनको समझना और उनको एड्रेस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल है वो मखदूश है, वो कोई आइडियल नहीं है। वहाँ पर कोई भी मुल्क अपना इतना बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है वो क्यों कर लेकर आएगा जब उसको पता होगा कि यहाँ पर तो सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं है, यहाँ पर गवर्नेंस के मसाइल रहते हैं। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ये विज़िट करते हैं, जहाँ पर वो सूबाई क़यादत से मुलाकातें भी करते हैं। और आपने देखा कि जो बयानात मैंने पढ़कर आपके सामने रखे हैं, इसके अंदर गवर्नेंस का जिक्र किया जा रहा है, इसमें सिक्योरिटी सूरत हाल का जिक्र किया जा रहा है और इसमें तरक्याती प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया जा रहा है। और ये दौरा चीन जाने से कबल हो रहा है, तो इसके अंदर सूबाई क़यादत को एतमाद में लिया जा रहा है और इसके साथ साथ जितने भी जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, इदारे हैं, उन्हें भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, बिलखसूस हमें सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से कोई समझौता, कोई हमें नरमी, कोई लचक नहीं दिखानी, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इसकी अहमियत और बढ़ जानी है और उसके लिए ज़रूरी है कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी यहाँ पर आए। आपके सामने है कि सऊदी अरब की तरफ से कब का यह ऐलान किया गया है कि वो बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी एक रिफाइनरी बनानी है, लेकिन वो नहीं बना पाए हैं। उसकी वजह वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को करार देते हैं। गो कि अगर उन्होंने अपना होमवर्क नहीं भी किया तो भी वो जो वजह है वो सिक्योरिटी को करार देते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि गवादर में भी ये पहली बार हुआ कि पानियों के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर कोस्ट गार्ड के ऊपर
ایک کشتی آتی ہے اور اس کشتی کے اندر مسلح جتھے ہوتے ہیں، وہ فائرنگ کرتے ہیں کوسٹ گارڈ کے اوپر، اور کچھ اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کی انسداد کے لیے، ان کی بیخ کنی کے لیے، اور رشیا اس اگر پیشکش کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو پاکستان کے لیے بھی یہ چیلنج ہوگا کہ وہ کس طرح سے بلوچستان کے اندر امن و امان ہے وہ اسے یقینی بناتا ہے، کیونکہ بلوچستان کے اندر جو فیکٹر ہے، نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، مسلح جتھے ہیں جنہیں بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے بڑی تعداد کے اندر، وہ مسلسل بلوچستان کے اندر عدم استحکام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کا جو بیانیہ ظاہری طور کے اوپر دیکھا جائے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ریاست پاکستان ہمارے ساتھ ناروا سلوک کرتی ہے اور وہ ہمیں وسائل نہیں دیتی۔ حالانکہ یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کا جو نتائج ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، وہ بلوچستان کو ملنے ہیں، بلوچستان کی عوام کو ملنے ہیں، لیکن انہی سے لگتا ہے کہ انہی پروجیکٹس کے اوپر جب وہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے نہیں لڑ رہے، بلکہ ان کے ایجنڈا، ان کا جو مضمون مقاصد ہیں وہ کچھ اور ہی نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو وزٹ کیا گیا ہے اس کا جو پس پردہ ایک مین وجہ ہے وہ ہمارے سامنے یہ آتی ہے کیونکہ رشیا کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بھی پاکستانی حکام کی ملاقات ہو سکتی ہے، گو کہ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، چونکہ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ولادیمیر پوٹن اس وقت چین کی سرزمین کے اندر موجود ہیں، جہاں پر انہوں نے چین کے صدر سے بھی ملاقات کی ہے۔ اب جب وہ چین کا وزٹ کرنا ہے تو وہاں پر دو طرح کی چیزیں پاکستانی حکام کی ڈسکس ہو سکتی ہیں۔ ایک تو INSTC کے حوالے سے جو پاکستان نے رشیا کے سامنے پیشکش کی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ رشیا اس کے اوپر کیا جواب دیتا ہے۔ پاکستان اس معاملے کے اوپر چین کو بھی اعتماد میں لے کر رہا ہے تاکہ اس کو سی پیک کے ساتھ ہی لنک کیا جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ رشیا کے اوپر زیادہ انحصار ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا جواب دیتا ہے۔ دوسری ایک اور جو چیز ہونی ہے وہ ایران تناظر میں بھی ہونی ہے، کیونکہ چین بھی یہ سمجھتا ہے کہ چین جہاں پر ایران کے کلوز ہے تو وہیں پر رشیا زیادہ ایران کے قریب سمجھا جاتا ہے، اور چین ایسا لگ رہا ہے کہ اب چاہتا ہے کہ صورتحال کو ایڈریس کیا جا سکے، بہتر کیا جا سکے، اور پاکستان بھی اس تمام تر صورتحال کے اندر پیغام رسانی اور ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ولادیمیر پوٹن کی موجودگی میں پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے فیلڈ مارشل کا چین کا دورہ کرنا بھی ایران کے تناظر میں بھی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے کہ وہاں پر رشین حکام کے سامنے بھی یہ چیز رکھی جا سکے کہ وہ ایران کو کنونس کیا جا سکے کہ کسی حد تک کوئی لچک دکھائی جائے تاکہ یہ جو صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جا سکے اور بڑی جنگ کی طرف اس خطے کو نہ دھکیلا جائے۔ تو اس حوالے سے بھی باتیں ڈسکس ہو سکتی ہیں، اور پاکستان کی نئی راہداریوں کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی ڈسکس کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تو ایک پس منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کیا کچھ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، اور بلوچستان کی صورتحال بھی۔ اب آ جائیے اس خبر کے اوپر کہ کیا متحدہ عرب امارات کے اندر وہ پاکستانی جو کام کر رہے ہیں، کیا انہیں جب ڈی پورٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ملک میں واپس بھیجا جا رہا ہے، بالخصوص پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، تو کیا ان کے بینکس میں رکھے گئے پیسوں کو بھی ضبط کیا جا رہا ہے؟ یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں، کون دے رہا ہے، اس کے اندر حقیقت کیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس میں متعدد جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہیں، نیوز لائنز میگزین ہے، نیو یارک ٹائمز بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ تقریباً نیو یارک ٹائمز کے مطابق تقریباً 15,000 پاکستانی جو کہ تقریباً 5,000 خاندان بنتے ہیں، انہیں اپریل اور مئی 2026 تک جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ پاکستانیوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اب اس میں متعدد رپورٹس ہیں، متاثرین کے بیانات بھی ہیں۔ ان کے مطابق متاثرین کو بینک اکاؤنٹس تک رسائی نہیں دی گئی، وہ خالی ہاتھ واپس آتے ہیں اور سالوں کی محنت کی جمع پونجی مجمد یا ضبط کر لی جاتی ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر رپورٹ ہو رہا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جنہیں اچانک گرفتار کر کے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ویزا پالیسی کے حوالے سے وزٹ اور ورک ویزا کے نئے کیسز میں شدید سختی اور بڑی تعداد میں ریجیکشنز ہو رہے ہیں، اور موجودہ ریزیڈنس ویزوں کی تجدید بھی مشکل ہو گئی ہے، خاص طور پر مخصوص گروپس کے لیے سخت اسکروٹنی کی جا رہی ہے۔ فلائٹ آپریشن کے حوالے سے بڑی حیران کن خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ فلائٹ دبئی، پاکستان کے بڑے روٹس لاہور، اسلام آباد، پشاور پر فلائٹس مکمل طور پر اس ایئر لائن نے معطل کر دی ہیں۔ امارات اور اتحاد، ان اگر ایئر لائنز کی بات کریں تو یہاں پر پاکستانی روٹس پر فلائٹس کی تعداد میں نمایاں ان ایئر لائنز نے کمی کر دی ہے، اور پاکستان کی وزارت داخلہ نے یہ اس خبر کی تردید کی ہے کہ یہ جو خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ فرقہ وارانہ یا مسلکی بنیاد کے اوپر متحدہ عرب امارات پاکستانیوں کو بھیج رہا ہے، اس خبر کے اندر، ان اقدامات کے اوپر، ان خبروں کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات جنہیں بھی بھیج رہا ہے وہ اپنے قوانین کے مطابق بھیج رہا ہے، کوئی مسلکی فیکٹر نہیں ہے، جبکہ نیو یارک ٹائمز کے مطابق کہ جن پاکستانیوں کو بھیجا جا رہا ہے ان کا زیادہ تر کا جو تعلق ہے وہ شیعہ مسلک سے بتایا جاتا ہے۔ تو بہرحال پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے وہ تو ان خبروں کی تردید کر رہا ہے، لیکن اب اس کے اندر ظاہر ہے آپ میں سے بہت سے ایسے پاکستانی ہوں گے یا آپ کے رشتہ دار ہوں گے جو متحدہ عرب امارات کے اندر کام کر رہے ہیں۔ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کمنٹ میں ہمیں
کہ واقعی پاکستانیوں کو بڑی تعداد کے اندر نکالا جا رہا ہے، اور اگر نکالا جا رہا ہے، ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، تو کیا ان کے بینکس میں رکھے ہوئے پیسے وہ بھی منجمد کیے جا رہے ہیں، فریز کیے جا رہے ہیں؟ اس خبر کے اندر کتنی حقیقت ہے؟ آپ میں سے ضرور جو دوست ہیں جو اس ایکسپیرینس سے گزرے ہیں وہ ہمیں ضرور کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے پس پردہ پاکستانی حکام کو کیا پیغام بھیجا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے اپنے ہی پیسے کس انداز میں مانگے گئے، گو کہ پاکستان نے دیے، لیکن اس کے اندر بھی ایک تلخی پیدا ہوئی۔ پھر بعض میڈیا آؤٹ لیٹ کے اندر یہ رپورٹ ہوا کہ پاکستان چونکہ ایران، امریکہ، اسرائیل معاملے کے اندر ثالثی و پیغام رسانی کا کردار ادا کر رہا ہے، تو اس کردار کے حوالے سے یو اے ای خوش نظر نہیں آتا پاکستان سے، تو یہ ایک وجہ ہے کہ یو اے ای پاکستان سے ناراض ہوا ہے۔ لیکن اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، پاکستان کے اندر صحافی ہیں کامران یوسف جو ان تمام تر چیزوں کو، فورن آفس کو بھی اور جیو پولیٹیکل معاملات کو بھی سنجیدگی کے ساتھ کور کرتے ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حکام کو یو اے ای کی طرف سے پس پردہ پیغامات ملے ہیں، اور یو اے ای اب پاکستان سے چاہتا ہے کہ تعلقات کو نارمل کیا جائے، بہتر کیا جائے۔ یہ جو تفصیلات آ رہی میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیتا ہوں کہ یو اے ای کی خواہش تھی کہ پاکستان ایران کے خلاف کارروائیوں میں ان کا ساتھ دے، جبکہ پاکستان نے اپنے قومی مفادات کے پیش نظر ایسا کرنے سے انکار کیا۔ پاکستان کے اقدامات پر یو اے ای کا اعتراض، یو اے ای کو پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کے ساتھ کیے گئے دفاعی معاہدے اور خطے میں جاری سفارتی مصالحت کی کوششوں پر بھی اعتراض تھا، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں دوری آئی۔ تعلقات کی موجودہ سرد مہری پبلک سطح پر مانے یا نہ مانے، لیکن پس پردہ تعلقات کی خرابی واضح ہے۔ پاکستان نے یو اے ای کا 3.5 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کیا، اور وہاں سے پاکستانی کو ڈیپورٹ کیے جانے کے واقعات بھی سامنے آئے۔ حالیہ دنوں میں ذرائع نے یہ تصدیق کی ہے کہ یو اے ای نے پس پردہ ایک بار پھر پاکستان سے رابطہ کیا ہے۔ یو اے ای اب پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ری سیٹ یعنی دوبارہ بحال اور معمول پر لانا چاہتا ہے۔ پالیسی میں تبدیلی کی وجہ یو اے ای کو اندازہ ہوا ہے کہ اسرائیل اور بھارت سے تعلقات بڑھانے کے باوجود خطے میں ایران، سعودی عرب اور اب مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت کو ناراض کرنا کوئی دانشمندانہ پالیسی نہیں ہے، کیونکہ اس سے وہ خطے میں تنہا ہو سکتے ہیں۔ خطے کے دیگر ممالک جیسے سعودی عرب پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر چکے ہیں، جس کے تحت پاکستان نے JF-17 تھنڈر کا اسکواڈرن وہاں تعینات کیا ہے، جبکہ قطر اور کویت بھی پاکستان کے ساتھ اسی طرز کا دفاعی معاہدہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے یو اے ای کو بھی پاکستان کے ساتھ اپنے روابط پر نظر ثانی کرنا پڑی ہے، اور پاکستان نے اس پورے کرائسس کے دوران پبلک سطح پر یو اے ای کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، اور وہ تعلقات کو بہتر بنانے کا حامی ہے۔ اس لیے پاکستان تعلقات کو دوبارہ بہتر کرنے کے اس موقع کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایسی خبریں ذرائع کے حوالے سے پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات کے مابین ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب